अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप प्रोग्राम जवां रंग रेडियो पाकिस्तान स्कर्दो और FM 93 से सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इस्माइल नगरी। पैनल इंजीनियर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं काचो मजहर इकबाल। आपके पैगामात की तरसील और दीगर इंतजामात की जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे ड्यूटी ऑफिसर सैयद मूसा रिजवी। और इन सारे उमूर के निगरान आला हैं गुलाम मोहम्मद जफर। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ हुसैन अशरफ। आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर ठीक 6 बजे तक। इस दौरान हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, खूबसूरत लबो लहजे के शायर हातिफ अली नसीर का इंटरव्यू सुनेंगे और आरिफाना कलाम भी आपकी समातों की नज़र करेंगे। आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आपने करना यह है कि हमारे ड्यूटी रूम के नंबर 05815920277 यानी 05815920277 को डायल करना है। हम आपकी तजावीज़, तनकीद और आरा को खुशामदीद कहेंगे और उनकी रोशनी में प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जवानान अजीज़, अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह की हिकमत और कुदरत का इससे बड़ा सबूत और क्या है कि अरबों इंसानों की शक्लें आपस में नहीं मिलती। हर शख्स की आवाज़ दूसरे से जुदा है, सोचने का अंदाज अलग, तर्ज तहरीर जुदा, यानी हर शख्स अपने आप में एक कायनात है। आप गौर व फिक्र करेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया की रंगारंगी हमारे लिए एक पैगाम है, यानी हर शख्स दूसरे से जुदा है। जब हर शख्स दूसरे से अलग तशख़्ख़ुस का हामिल है तो अपने अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार भी खुद है। हर शख्स पर लाजिम है कि वह अपने किरदार का तयन करे, वो सोचे, खोज लगाए, अपने मन में डूबकर हकीकत तक रसाई हासिल करे और देखे कि अल्लाह ताला ने उसे किस तरह की सलाहियतों से नवाजा है। जब खुदशनासी हासिल हो तो अल्लाह की बख्शी हुई इन नेमतों और सलाहियतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपने किरदार और अमल से बेहतरीन तख्लीक होने का सबूत दे। हम अपने इस प्रोग्राम में शऊर व आगाही का प्रचार करते हैं और उन जवानों को सराहते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कायदाना किरदार अदा करने की राह पर गामजन हैं। गाहे बगाहे हम ऐसे जवानों को अपने स्टूडियोज़ में बुलाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में नाम कमाया है और माशरे की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं नौजवान शायर, मुहक्किक और उर्दू अदब के उस्ताद हातिफ अली नसीर। आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं और इस वक्त नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा उर्दू से MPhil कर रहे हैं। अलावा अज़ीं मुख्तलिफ तालीमी इदारों से बतौर मुदर्रिस मुंसलिक रहे हैं और इस्लामाबाद और स्कर्दो के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो आइए उनके फ़न और शख्सियत पे गुफ्तगू करते हैं। नसीर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। हम आपको सबसे पहले तो रेडियो पाकिस्तान स्कर्दो के स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। मैं रेडियो पाकिस्तान और आपका बेहद ममनून हूँ कि मुझे बतौर मेहमान मदऊ किया और मोहतरम सामीन से मुखातिब होने का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया जी। हमारा प्लेटफार्म है ही आप जैसे बासलाहियत नौजवानों के लिए। आपका थोड़ा सा तारुफ तो मैं करा चुका हूँ, लेकिन क्या आप अपने बारे में मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे ताकि आपकी तालीम और आपकी शख्सियत के हवाले से तारुफ मुकम्मल हो जाए? जी बिल्कुल अशरफ साहब, मैंने इब्तदाई तालीम स्कर्दो ही के मुख्तलिफ सरकारी और निजी तालीमी इदारों से हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद मज़ीद तालीम के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया। बहुत अच्छी बात है। वहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से MA उर्दू अदबियात की सनद हासिल की। बहुत खूब।
اور فی الوقت نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل کر رہا ہوں اور مرحلہ تحقیق میں داخل ہو چکا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی جی، آپ کی تحقیق پہ تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آپ کی شاعری اور شخصیت پہ گفتگو ہو جائے تو اس سلسلے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ یہ شوق بچپن سے تھا یا بعد میں کہیں جا کر آپ کو احساس ہوا کہ میرے اندر ایک شاعر چھپا بیٹھا ہے؟ جی، شاعری کا ذوق و شوق تو بچپن ہی سے تھا۔ اس ذوق کی تعمیر و ترقی میں گھر اور سکول دونوں کا ماحول معاون ثابت ہوا۔ کیا بات ہے! گھریلو ماحول کی بات کی جائے تو الحمدللہ حقیر کے خاندان میں علمی و ادبی رجحان بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا میرے خالو اور چچا ڈاکٹر مظفر حسین انجم ایک بہترین معالج ہونے کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے پہلے سفرنامہ نگار بھی ہیں واقعی اور بہترین شاعر بھی ہیں۔ اسی طرح میرے ماموں بشارت حسین ساقی ایک بہترین شاعر ہیں، چچا طالب حسین طالب اور ظہیر عباس بھی عمدہ شاعر ہیں، اور بھائی سفیر حسین صفی انگریزی ادب کے استاد اور اچھے شاعر ہیں۔ تو اشرف صاحب، حقیر کو گھریلو ماحول نہایت علمی و ادبی میسر آیا، جو کہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ بالکل۔ ساتھ ساتھ سکول کے ماحول کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ سکول میں منعقد ہونے والی ہفتہ وار بزم ادب کی محفلیں بھی میرے ذوق کے شعر و ادب کو پروان چڑھانے میں ممید و معاون ثابت ہوئی۔ یہاں میں اپنے اردو کے استاد محترم آغا ہادی صاحب کا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کی خصوصی توجہ اور شفقت نے مجھے بہت ہمت، حوصلہ اور اعتماد بخشا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو گھر اور اسکول دونوں میں ادبی ماحول ملا اور اس طرح سے آپ کی صلاحیتیں پروان چڑھتی رہیں۔ اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو اردو کا کون سا شاعر پسند ہے اور پسند کی وجہ کیا ہے؟ جی اشرف صاحب، اگرچہ اردو ادب میں ایسے ایسے نابغہ افراد اور مشاہیر ہوئے ہیں کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، کیا بات ہے! واہ! مگر جیسے خود میرزا مرحوم نے بے دل دہلوی کی بابت فرمایا تھا کہ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگ بہاری جادیے بے دل پسند آیا۔ کیا بات ہے! تو مجھے بھی مرزا غالب سے قلبی لگاؤ ہے اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ مختصراً اگر عرض کروں تو مرزا کی اختراعی طبیعت، فلسفیانہ انداز فکر کیا بات! اور سب کے ہندی کی پیروی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ فنی و فکری لحاظ سے مرزا کا مختصر سا دیوان ایک ایسا ادبی شاہکار ہے کہ جو نہایت رسا ذہنیت کا متقاضی ہے۔ مرزا نے شعر و ادب کی جس جہت کو تھاما، اس میں اپنی الگ اور ممتاز راہ نکالی۔ میری مرزا سے محبت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ بہت خوب، ہم آپ کی پسند کو داد دیتے ہیں۔ واقعی غالب کے بارے میں محاسن کلام غالب کے مصنف عبد الرحمن بجنوری نے خوب کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب۔ چلیں جی، گفتگو یہاں تک پہنچی ہے، اس خوبصورت موڑ پہ ہم آپ سے ایک خوبصورت سا کلام سننا چاہیں گے، تو آپ ہمیں اس وقت کیا سنا رہے ہیں؟ اشرف صاحب، میں ماں کے حوالے سے ایک اپنی نظم پیش کرنا چاہوں ماشاءاللہ، جو کہ میرے پردیس کی تخلیق ہے، اور پردیس میں ماں جیسی ہستی کی یاد تو یقیناً سب بڑی کو یاد ستاتی ہے، کوئی شک نہیں۔ تو عرض کیا ہے، ارشاد۔ گو زمانے کا ہے انداز دیگر اے مادر، گو زمانے کا ہے انداز دیگر اے مادر، گو زمانے کا ہے انداز دیگر اے مادر، واہ میں رہا ہوں تیرا منظور نظر اے واہ مادر، واہ واہ، کیا بات! میری عشرت پہ بھی آنسو، میری اسرت پہ بھی عشق، میری عشرت پہ بھی آنسو، میری اسرت پہ بھی عشق، ایک تیری آنکھ کی لکھی گئی تر اے مادر، اے مادر، اور سبحان میرا اللہ، سنگھار، میرا سنگھار تیرے خون پسینے کا ثمر، میرا سنگھار تیرے خون پسینے کا ثمر، تیرا سنگھار کبھی تو بھی ثمر اے مادر، کیا اور بات ہے! گردش چرخ ستمگر کا ہے سینہ چھلنی، کیا خوبصورت ہے! گردش چرخ ستمگر کا ہے سینہ چھلنی، واہ واہ، کیا دعائیں ہیں تیری محو سفر اے مادر، مکرر مکرر گردش، مکرر، شکریہ اشرف صاحب، گردش چرخ ستمگر کا ہے سینہ چھلنی، سینہ چھلنی، کیا دعائیں ہیں تیری محو سفر اے مادر، واہ واہ اور واہ، کیوں نہ ہو تیرا کرم لطف خدا کی تمثیل، کیوں نہ ہو تیرا کرم
لطف خدا کی سبحان تمثیل، اللہ۔ مجھ سے پہلے ہے تجھے میری خبر اے مادر، گو زمانے کا ہے انداز دیگر اے مادر، میں رہا ہوں تیرا منظور نظر اے مادر۔ بڑا اچھا کلام، اور ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ کا تعلق چونکہ تحقیق سے ہے، تو ہمارے ہاں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے یا جو شاعری ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی اشرف صاحب، ایک بات مجھے نہایت خوشائن معلوم ہوتی ہے کہ ذرائع ابلاغ کی ترقی یافتہ صورتوں اور سہولتوں کے باعث تخلیق کاروں اور قارئین کا تعلق بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ درست۔ ساتھ ساتھ اب ایک تخلیق کار کے پاس سوشل میڈیا کا وسیع تر پلیٹ فارم موجود ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں قارئین ان کی تخلیقات کو سراہنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ تاہم جدید زمانے کی مصروف تر زندگی نے انسان کی فرصت مفقود کر دی ہے۔ اب نہ تخلیق کار کے پاس پہلے وقتوں کی طرح جگر کاوی کی فرصت ہے، اور نہ قارئین کے پاس دقت نظری کے لیے وقت ہے۔ ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے ہر متشاعر کو شاعر بنا ڈالا ہے، لہٰذا جہاں زمانے کی رفتار نے ادب کو فائدہ پہنچایا ہے، وہیں اس نے نقصان بھی بے حد کر دیا ہے۔ ادب میں سطحیت کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر سوشل میڈیا کے 100 تخلیق کاروں کا عمیق نظری سے تجزیہ کیا جائے تو 80 کے قریب تخلیق کار سطحی قرار پائیں گے۔ عوام چونکہ کسی بھی تخلیق کے فکری و فنی پہلوؤں سے آگاہ نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے لہو لگائے شہیدوں کو بھی خوب داد و تحسین ملتی ہے، اور یوں وہ خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آج محافل کی کثرت، پلیٹ فارمز کی زیادتی اور تخلیق کاروں کی بہتات تو ہے، مگر فکری اور فنی معیار گراوٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ ادب کے بارے میں 2 بنیادی نظریات بڑے مقبول رہے ہیں، جن کی بنیاد پر مختلف تحریکیں چلتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ادب برائے زندگی، اور دوسرا ہے ادب برائے ادب۔ آپ ان دونوں نظریات میں سے کس نظریے کے حامی ہیں اور کیوں ہیں؟ محترم، آپ نے نہایت طویل جواب کا متقاضی سوال کر دیا ہے، تاہم میں مختصراً اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادب برائے ادب سے مراد یہ ہے کہ ادب کو محض حظ اٹھانے کی حد تک رکھا جائے۔ ادب میں حسن، جمالیات اور جذبات داخلی کا پرچار ہو۔ اس کا تعلق سیاسیات و سماجیات اور ان کے مسائل کو موضوع بنانے سے نہیں ہوتا۔ ادب برائے ادب نظریے کے حامی ادب کو مقصدیت اور افادیت کی قید میں مقید نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ادب برائے زندگی سے مراد یہ ہے کہ ادب کو معاشرے کی تعمیر و ترقی، زندگی کے مسائل اور ان کے حل کا ایک ذریعہ بنایا جائے۔ ادب امید افزا، بامقصد اور افادیت سے پر ہو۔ اس حوالے سے میری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ ادب اپنی حیثیت ممتاز یہی سے کرتا ہے کہ انسان کے داخل کا بے ساختہ اظہار ہے، جبکہ بیک وقت یہی ادب زندگی کا عکاس بھی ہے۔ لہٰذا میری رائے میں ادب پہلے تو ادب ہو، پھر زندگی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کرے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی ادیب جو کہ معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے، زندگی اور اس کے مسائل سے صرف نظر کر سکے۔ نصیر صاحب، آپ سے ادب کے مختلف پہلوؤں پہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہمیں اختصار سے کام لینا پڑے گا۔ اس لیے موضوع کو آپ کی تحقیق کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آپ جو تحقیق کر رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کا آپ کے مستقبل کے اہداف سے کیا تعلق ہے؟ میرا تحقیقی موضوع علم عروج سے متعلق ہے، اور میں گلگت بلتستان کے چنیدہ شعراء کا عروضی مطالعہ کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے سامعین کی اکثریت عروض سے آشنا ہے، ہمیں یقین ہے، اور ان کو عروض کے ساتھ دلچسپی بھی ہوگی، لیکن ہماری نئی نسل کے لیے آپ ذرا بتانا چاہیں گے کہ یہ علم عروض کیا ہے اور اس کا شاعری سے کیا تعلق ہے؟ علم عروض دراصل 12 علوم ادبیات عربی میں سے ایک علم ہے، جس کے ذریعے سے موزوں اور ناموزوں کلام میں تمیز کی جاتی ہے۔ اس کے موجد خلیل بن احمد الفراہیدی البصری کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ افعال پر مشتمل صوت اور آہنگ کا ایک ایسا نظام ہے جو حرکت اور سکون کے مختلف نوعیت کے ارتباط کے ذریعے سے پیدا ہونے والے آہنگ سے بحث کرتا ہے۔ صحیح۔ مختلف اوزان اور ان سے ترتیب پانے والی بحور کی وضاحت کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہوں گا
کہ علم عروض ہی شعر و سخن کا پیمانہ ہے۔ یہ علم عرب سے فارس اور فارسی کے اثر سے بر صغیر تک پہنچا، اگرچہ ہندی اور سنسکرت کا اپنا آہنگ کا نظام پنگل اور چھند کے نام سے موجود ہے، مگر وہ نظام علم عروض کی طرح یہاں پذیرائی حاصل نہ کر سکے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت ہم آپ کا ایک اور کلام سننا چاہیں گے، تو آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اشرف صاحب، میں ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، ارشاد۔ کبھی دھوپ کرتا ہے زیب تن، کبھی چاندنی کا لباس ہے، کبھی دھوپ کرتا ہے زیب تن، کبھی چاندنی کا لباس ہے، واہ، وہ ہر ایک ڈھنگ سے خوب تر، وہ ہر ایک رنگ میں راس ہے۔ کیا خیال ہے؟ واہ، اور کبھی اشک بن، کبھی آہ بن، کبھی نالہ بن کے کراہ بن، واہ، کبھی اشک بن، کبھی آہ بن، کبھی نالہ بن کے کراہ بن، میری خواہشوں کا خروج ہے، میری حسرتوں کا نکاس ہے۔ نکاس ہے، کیا بات ہے، اور واہ۔ تیرے بعد میرے ہم آشیاں ہے قفس ہوا مجھے گلستاں، تیرے بعد میرے ہم آشیاں ہے قفس ہوا مجھے گلستاں، نہ ہوا میں اب کوئی لمس ہے، نہ گلوں میں اب کوئی باس ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت۔ نہ ہوا میں اب کوئی لمس ہے، نہ گلوں میں اب کوئی باس ہے۔ باس ہے، کیا بات ہے۔ اور ہے چمن میں محفل رنگ و بو، کہیں ساز طائر خوشگلو، واہ، ہے چمن میں محفل رنگ و بو، کہیں ساز طائر خوشگلو، کہیں شاخ سر پہ فاختہ کوئی مدتوں سے اداس ہے۔ واہ، مکرر، کہیں شاخ سر پہ فاختہ ہے چمن میں محفل رنگ و بو، واہ، کہیں ساز طائر خوشگلو، کہیں شاخ سر پہ فاختہ کوئی مدتوں سے اداس ہے۔ واہ، اور جو اسیر رنگ بیاں نہ ہو، جو نیاز مند زباں نہ ہو، واہ، جو اسیر رنگ بیاں نہ ہو، جو نیاز مند زباں نہ ہو، میرے دل کو آنکھ میں پڑ سکے کوئی ایسا چہرہ شناس، واہ 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 واہ، میرے دل کو آنکھ میں پڑ سکے کوئی ایسا چہرہ شناس۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا اچھا کلام۔ رشید صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کے سرکردہ شاعروں کی شاعری کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہاں کے شاعروں کا عروضی شعور کیسا ہے؟ اس حوالے سے اشرف صاحب یہ بات نہایت پرمسرت ہے کہ یہاں کے شعراء عروضی سطح پر کسی طور پاکستان کے دیگر علاقوں کے شعراء سے کم نہیں۔ اب تک کی میری تحقیق کے مطابق گلگت بلتستان کے شعراء کا عروضی شعور نہایت مستحکم ہے، اور خصوصاً نئی نسل کے شعراء کے ہاں یہ شعور اور پختہ تر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے قدیم شعراء کی نسبت جدید شعراء کے ہاں مستعملہ بحور کی تعداد میں بھی اضافہ نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ مشکل بحور پر بھی وہ سہولت سے مشق سخن کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے مخصوص ہے، اور ہم آپ جیسے ستاروں کو اس لیے دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ کے فن اور شخصیت کے تعارف کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو انسپائریشن ملے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جاتے جاتے آپ نوجوان نسل کے نام کوئی پیغام دیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ پیغام سے پہلے اگر آپ ایک اور کلام ہمارے سامعین کو سنائیں تو نوازش ہوگی۔ جی انشاءاللہ ضرور اشرف صاحب، چلیں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ ریاضتوں سے بھلا کوئی کب چنیدہ ہوا، ریاضتوں سے بھلا کوئی کب چنیدہ ہوا، بس اس نے جس پہ نظر کی وہ برگزیدہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بس اس نے جس پہ نظر کی وہ برگزیدہ ہوا، اور یہ معجزہ ہے جمال ہزار پہلو کا، جمال ہزار پہلو، یہ معجزہ ہے جمال ہزار پہلو کا، غزل ہوئی ہمیں مقصود پر قصیدہ ہوا۔ واہ واہ واہ، مکرر مکرر۔ یہ معجزہ ہے، بہت شکریہ، یہ معجزہ ہے جمال ہزار پہلو کا، غزل ہوئی ہمیں مقصود پر قصیدہ ہوا، اور یہ کیسا جوش جنوں بر گیا ہے سینے میں، یہ کیسا جوش جنوں بر گیا ہے سینے میں، قدم قدم میرا صحرائے دل تپیدہ ہوا، واہ، اور جو ایک اشک تیرے ہجر سے غنیمت تھا، جو ایک اشک تیرے ہجر سے غنیمت تھا، نثار سوزش یاران دل کبیدہ ہوا، واہ، اور زوال جس پر بھی آئے یہ دل پسیجتا ہے، زوال جس پر بھی آئے، زوال جس پر بھی آئے یہ دل پسیجتا ہے،
ستم شعار تھا، ہے ستم رسیدہ ہوا، ریاضتوں سے بھلا کوئی کب چنیدہ ہوا، بس اس نے جس پہ نظر کی وہ برگزیدہ۔ واہ، بہت خوب۔ اب ہم آپ سے پیغام لینا چاہیں گے، تو آپ ہماری نئی نسل کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی محترم نوجوان نسل کو میرا مختصر سا پیغام اتنا ہی ہے کہ نوجوان نسل ہی قوم کی معمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خداداد صلاحیتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری بزم کی رونق بڑھائی۔ جی اشرف صاحب، ریڈیو پاکستان اور آپ کا بھی میں نہایت ممنون۔